لکھنؤ جس روز سے شہر کا ہے سوگ میں ڈوبا ہوا، اعلان محرم کا کیا جس دن نکل کر چاند نے، جس دن نکل کر چاند نے اپنا رخ روشن دکھایا جب بدل کر چاند نے، جب بدل کر چاند نے اس دن سے ہے بدلا ہوا شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ ہے سوگ میں ڈوبا ہوا، کرنیں پڑی جس روز سے آ کر غم شبیر کی، آ کر ہمیشہ پیر کی یہ بات میری ہی طرح اوروں نے بھی تحریر کی، اوروں نے بھی تحریر کی اس دن سے ہے چمکا ہوا شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ ہے سوگ میں ڈوبا ہوا، جب سے غم شبیر نے تجھ کو چنا اپنے لیے، تجھ کو چنا اپنے لیے کر دو بلا والوں نے جب اپنا لیا اپنے لیے، اپنا لیا اپنے لیے پہلے سے تو اچھا ہوا شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ ہے سوگ میں ڈوبا ہوا، دیکھا گیا جو شام میں اس غم زدہ منظر کے بعد، اس غم زدہ منظر کے بعد جو شام میں برپا ہوئی اس مجلس سرور کے بعد، اس مجلس سرور کے بعد محکم عزا خانہ ہوا شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ ہے سوگ میں ڈوبا ہوا، ماتم یہاں شبیر کا جب سے کیا ہم لوگ نے، جب سے کیا ہم لوگ نے پرچم جری عباس کا جب سے سجا ہم لوگ نے، جب سے سجا ہم لوگ نے جب سے تیرا جلوہ ہوا شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ ہے سوگ میں ڈوبا ہوا، شہرت ملی عزت ملی تہذیب کی دولت ملی، تہذیب کی دولت ملی منصب ملا منزل ملی معبود سے عظمت ملی، معبود سے عظمت ملی سرور کیوں شیدا ہوا شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ ہے سوگ میں ہوا جو بھی ہوا اچھا ہوا، جو بھی ہوا اچھا ہوا، اپنا لیا ہر ایک نے میرے وطن کا راستہ، میرے وطن کا راستہ محور یوں اس غم کا ہوا شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ ہے سوگ میں ڈوبا ہوا، شہر
अज़ा जब से बना उस रोज से दुनिया में तू, उस रोज से दुनिया में तू। हमने नहीं सबने कहा उस रोज से दुनिया में तू, उस रोज से दुनिया में तू। हर आँख का तारा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में डूबा हुआ रोज़े यहाँ के देख कर अशकों ने ये मेरे कहा, अशिकों ने ये मेरे कहा। सरवर के गमखारों को ये कहते हुए हमने सुना, कहते हुए हमने सुना। करबल से है मिलता हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में डूबा हुआ मंजर यहाँ का कोई भी हरगिज भुला सकता नहीं, हरगिज़ भुला सकता नहीं। तारीफ के अल्फाज वो दिल में छुपा सकता नहीं, दिल में छुपा सकता नहीं। जिसका भी है देखा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में डूबा हुआ दो माह से जायद यहाँ मेहमान रहते हैं हुसैन, मेहमान रहते हैं हुसैन। मेरे लिए आबाद है अपनों से कहते हैं हुसैन, अपनों से कहते हैं हुसैन। इसलिए निकला हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में डूबा हुआ दिन भर सरे मक़तल शे मजलूम को जो गम मिला, मजलूम को जो गम मिला। बादे ज़मीने करबला, बादे शहे करबो बला, बादे शहे करबो बला। उस गम का पैमाना हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में डूबा हुआ जिस रोज से हिस्सा बना सरवर की तू जागीर का, सरवर की तू जागीर का। हासिल हुआ सदका तुझे जब से गमे शबीर का, जब से गमे शबीर का। तू साहिबे रुतबा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में डूबा हुआ जब जिस जगह भी ताज़िया शबीर का रखा गया, शबीर का रखा गया। झूला सजा कर किस जगह बेशीर का रखा गया, बेशीर का रखा गया। चर्चा वहाँ तेरा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में डूबा हुआ हर एक सदी में शान से फर्शे अज़ा बिछता रहा, फर्शे अज़ा बिछता रहा। फिर मात
मातम सरवर यहाँ होता रहा बढ़ता रहा, होता रहा बढ़ता रहा। है ये मेरा परखा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। दुनिया में एक भारत है जो भाया शह मजलूम को, भाया शहे मजलूम को। औरों से तू अच्छा नजर आया शहे मजलूम को, आया शहे मजलूम को। पत्थर से तब हीरा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। एक बार जो शब्बीर ने अपना कहा यावर तो बस, अपना कहा यावर तो बस। शब्बीर के अंसार ने अपना लिया यावर तो बस, अपना लिया यावर तो बस। इस मुल्क में आला हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ जिस रोज से शह का हुआ। शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। ऐलान मुहर्रम का किया जिस दिन निकल कर चांद ने, जिस दिन निकल कर चांद ने अपना रुखे रोशन दिखाया जब बदल कर चांद ने, जब बदल कर चांद ने। उस दिन से है बदला हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। कि जब मजलिस पूरी ख़त्म हो जाए तब मातम शुरू करें।
ایک چیز. دوسری جو کماؤ کا ماتم کرتے ہیں وہ مہربانی کر کے جیسی مجلس ختم ہو وہ باہر اس آنگن میں چلے جائے, کماؤ کا ماتم وہاں کریں, تاکہ یہاں پہ خون بہے گا تو مناسب نہیں ہے. تیسرا یہ کہ جو حضرات کھانے پینے کی چیزیں لائے ہیں وہ اپنے ساتھ میں واپس تحریر لے جائیں. اور نگر نگم کا شکر گزار امام باڑے کی طرف سے شکریہ اور انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے شکریہ کہ انہوں نے پورا تعاون کیا, کمشنریٹ نے بھی پورا تعاون کیا. اسی طریقے سے انشاءاللہ کرتے رہیں گے, اور جب مجلس پوری ختم ہو جائے تبھی شبیاں برآمد ہوں. بیچ میں لوگ اٹھا لیتے تو میسم بھائی جب تک مجلس ختم نہیں کر پاتے شبیاں اٹھ جاتی ہیں. اب آپ کے ساتھ کچھ مجلس کے اعلان مجالسوں کے کوئی بات نعرہ صلوات. یہ ایک مومنہ بہت علیل ہے, نرجس فاطمہ ان کا نام ہے, آپ حضرات ان کے لیے دعا فرمائیں. اور ایک مرد مومن حیدر عالم صاحب, یہ بھی بہت بیمار ہیں, ان کے لیے بھی آپ حضرات دعا فرمائیں کہ مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جلدی یہ مجالس کے اعلانات سماعت فرما لیں. 21 محرم سے 25 محرم تک رستم نگر میں شبیہ نجف کے پاس جناب لاڈلے صاحب کے عزاخانے میں 5 مجلسیں منعقد ہوں گی. ان 5 مجلسوں کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید محمد عسکری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. 20 محرم سے 24 محرم تک حسینیہ قائمہ خاتون سجاد باغ میں مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا, جس میں پہلی مجلس کو جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے, اور اس کے بعد کی 4 مجلسوں کو مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. 26 محرم سے 30 محرم تک پڑان کی مسجد امین آباد میں جو 5 مجالس منعقد ہوتا ہے, انشاءاللہ امسال میں منعقد ہوگا. آفتاب خطابت علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ کا بیان ہوگا. 15 محرم سے 19 محرم تک روضہ کاظمین میں حسینی اکیڈمی کی جانب سے منعقد ہونے والا 5 مجالس انشاءاللہ امسال بھی روضہ کاظمین کے سبززار پر منعقد ہوگا. اور ان مجالس میں خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس رشاد نقوی صاحب قبلہ قرآن اور کربلا کے موضوع پر مجالس کو خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے شرکت فرمائیں. 29 محرم کو 8 بجے شب میں اسی حسینیہ میں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا محسن جعفری صاحب قبلہ تاب سرا کے دیسے کی مجلس منعقد ہوگی. اس مجلس کو خطیب صداقت علی جناب مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. 11 محرم کو صبح 9 بجے جناب نیر مجیدی صاحب کے عزاخانے میں مجلس ہوگی. 12 محرم کو جناب اسو جیسوال صاحب کی جانب سے لاڈو خانہ کے امام باڑے میں, اور اس کے بعد موہانی پھاٹک میں محمد سعید صاحب کے عزاخانے میں, اور اس کے بعد باب مکہ میں جناب سعید صاحب کے عزاخانے میں. ان تینوں مجلسوں کو مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. 26 محرم کو جناب ذکی بھارتی صاحب کی جانب سے فیروزی مسجد کشمیری محلہ میں مجلس منعقد ہوگی. 8 بجے شب میں مولانا میثم روز سے دنیا میں تو, اس روز سے دنیا میں تو, ہم نے نہیں سب نے کہا اس روز سے دنیا میں تو. اس ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیے, نعرہ حیدری حیدری حیدری. برائے خوشنودی سرکار قمر بنی ہاشم بلند تر صلوات. یہ ہاتھ پھنسے ہوتے ہیں, اس میں ہاتھ پھنسے ہوتے نہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. حضرات یہ چند اعلانات مجھ سے بھی سماعت فرما لیں. ماہر صاحب کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے, دماغ کا آپریشن ہوا تھا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اور کنیز فاطمہ بنت احتشام علی بیمار ہیں, کینسر ہو گیا ہے. آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے
اور بمبئی میں جناب ابوالحسن صاحب بہت زیادہ علیل ہیں، آپ حضرات ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور تمام حضرات جو بیمار ہیں دعا کریں کہ خداوند عالم اس فرش عزا کے طفیل میں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور حضرات یہ ایک خاص اعلان ہے، شہر لکھنؤ کی تمام انجمنوں سے گزارش ہے جو زنجیر زنی اور قمع زنی کا اہتمام کرتی ہیں کہ وہ بارگاہ ام البنین روبرو عطر بلڈنگ لکھنؤ جناب قربان کاظمی صاحب کے مکان سے کیوڑا برائے ماتم بغیر کسی قیمت کے حاصل کر سکتی ہیں۔ ہر سال کی طرح امسال بھی عزا خانہ کوثر حسین واقع پل فرنگی محل پاٹنالہ میں مسجد ممولہ کے سامنے گلی میں ایک مجلس عزائے سید الشہداء برپا ہوگی، جس کو مولانا فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ 13 محرم بوقت 9 بجے شب میں خطاب فرمائیں گے۔ ناصر حسین صاحب کی جانب سے اعلان ہے، آپ حضرات اس مجلس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اور 12 محرم کو لاڈو خانم کے امباڑے میں جناب اسو جائسوال صاحب کی جانب سے مجلس ہوگی، اور اس کے فوراً بعد موہانی پھاٹک میں ہمارے سعید بھائی کے عزا خانے میں مجلس عزا منعقد ہوگی، اور اس کے بعد باغ مکہ میں محمد سعید صاحب کے عزا خانے میں مجلس عزا منعقد ہوگی، اور پھر ڈالی گنج میں وہاں مومنین کی تعداد کم ہے، جناب مظہر امیر صاحب اور ان کے برادران کی جانب سے ایک مجلس عزا منعقد ہوگی۔ اور ان تمام مجالس میں ہی آپ کے سامنے سعادت ذکر اہل بیت حاصل کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس کو شرکت فرمائیں۔ اور 14 محرم کو سرفراز الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین علی محمد عاجل فرج۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم
ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. صلوات محمد. حضرات ایک دو اعلانات اہم سے یاد آ گئے ہیں. 15 محرم سے 19 محرم تک شبیہ روضہ کاظمین میں قدیم ترین خمسہ مجالس منعقد ہوگا. قرآن اور کربلا کے عنوان پر برادرم خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں. 14 محرم کو جناب ذیشان صاحب کے مکان پر برہان صاحب کے ہاتف میں شب میں 8 بجے ایک مجلس منعقد ہوگی. آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں. اور 14 محرم کو شب میں 8 بجے سرفراز گنج میں بڈو صاحب کے مکان پر ایک مجلس اعظم منعقد ہوگی. اور اس مجلس میں برادر بزرگ مولانا علی متقی زادی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں. 11 محرم کو 90 در کی مسجد جسے کہا جاتا ہے یعنی مسجد النبوی سبھاش مارگ پر بڑی زبردست مسجد بنی ہوئی ہے. آپ حضرات مجلس میں جائیں اور مسجد کو بھی دیکھیں. 11 محرم کو 4 بجے سپہر نانا کو نواسے کے پرسے کے عنوان سے مجلس ہوگی. اس مجلس میں عباس متقی زیدی سلمہ خطاب فرمائیں گے. اور کل 1 بجے دن میں دال کٹورے کی کربلا میں جناب افضل کنتوری صاحب، جناب ابوذر کنتوری صاحب اور جناب شمو صاحب وغیرہ کی جانب سے نماز بجماعت فرش خاک پر ہوگی. اس کے بعد مجلس ہوگی. پھر امام حسین کے لٹے ہوئے ذوالجناح کی شبیہ کی زیارت ہوگی. اور شام غریمہ کے مجلس روضہ کاظمین میں شب میں پابندی وقت کے ساتھ ٹھیک 10 بجے شروع ہو جائے گی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام پروگراموں میں شرکت فرمائیں. ایک بلند آواز سے صلوات محمد. دیکھیں قبلہ روزانہ سورہ نبا کی اسی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے ہم آپ سے گفتگو کرتے رہے. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ کامیابی صاحبان تقوی کے لیے ہے، کامیابی متقین کے لیے، مالداروں کے لیے نہیں ہے، عہدیداروں کے لیے نہیں ہے، صاحبان منصب کے لیے نہیں ہے، کسی امیر یا وزیر کے لیے نہیں ہے، ملکوں پر حکومت کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، تخت و تاج حاصل کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کامیابی صاحبان تقوی کے لیے ہے. دیکھیں جب تقوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو، پہاڑوں کی آغوش میں جا کے بیٹھا ہوا ہو، جنگل کو آباد کیا ہو، گھر والوں سے کوئی تعلق نہ ہو، ہاتھ پہ تسبیح ہو، اللہ اللہ کی آواز زبان پہ ہو، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ متقی ہے، صاحب تقوی. لیکن اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا. دین اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں. یوں تو تقوی کی تعریف شخصیتوں کے اعتبار سے الگ الگ ہے. انبیاء کے لیے تقوی کیا ہے، رسولوں کے لیے تقوی کیا ہے، اولیاء اور اوصیاء کے لیے تقوی کیا ہے، ائمہ کے لیے تقوی کا معیار کیا ہے، یہ الگ بات ہے. ہمارے جیسے خاطی بندوں کے لیے تقوی کا آسان ترین معیار یہ بیان کیا گیا ہے
کہ واجبات کی ادائیگی کا نام تقوی ہے. واجبات کی ادائیگی کا نام تقوی. نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، خمس ادا کرنا واجب ہے. تو ان کی ادائیگی کا نام تقوی ہے. جتنی چیزیں بھی واجب ہیں ان کی ادائیگی کا نام تقوی ہے. اور محرمات سے پرہیز کا نام تقوی ہے. یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان سے دور رہنے کا نام تقوی ہے، ان سے پرہیز کا نام تقوی ہے. شراب حرام ہے، نہ پینے کا نام تقوی ہے. جوا حرام ہے کسی بھی طرح سے، سمجھ رہے ہیں، اس کو نہ کھیلنے کا نام تقوی ہے. ریشمی لباس مردوں کے لیے پہننا حرام ہے تو اسے نہ پہننے کا نام تقوی ہے. سونے کے زیورات مردوں کے لیے حرام ہے، حرام، ہر طرح سے حرام ہے اور کسی بھی موقع پر حرام ہے. صلوات پڑھے بر محمد. آپ میرا اشارہ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کسی بھی موقع پر حرام ہے، چاہے وہ نکاح کا وقت ہی کیوں نہ ہو. ایک صلوات پڑھے بر محمد. بالکل. اب میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو ہر مسئلے میں شریعت دکھائی دیتی ہے، اس مسئلے میں وہ بھی جملہ سنیے، جملہ اس مسئلے میں کہ سونے کی انگوٹھی دولہا کو نکاح کے وقت پہنائی جائے، اس معاملے میں لوگ اس لیے بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ وہ انگوٹھی ادھر سے آتی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. میں کوئی تبلیغ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ وہ حضرات کہ جن کو شوق تبلیغ ہے ان کو کوئی دوسرے میدان دکھا رہا ہوں کہ بھیا عزاداری کو چھوڑ کے کچھ ادھر بھی رخ کرو. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. تو یہ حرام ہے، تو جو حرام ہے وہ حرام ہے، اس سے دور رہنے کا نام تقوی. تو ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ لوگ اکثر سونے کے زیورات شاید اس لیے پہنتے ہیں کہ دنیا کے سامنے یہ ظاہر ہو کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی متقین کے لیے ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کے سونے کے زیورات بتا رہے ہیں کہ آپ ایک حرام کام کیے ہوئے ہیں، اور جب حرام کام کیے ہوئے ہیں تو کسی کی نظر میں بھی کامیاب ہیں مگر قرآن کی نظر میں کامیاب نہیں. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد. مردوں کے لیے سلک کا یعنی ریشم کا لباس پہننا حرام. جھوٹ بولنا حرام ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جھوٹ بولنا حرام. یہ خواتین بھی بیٹھی ہیں، یہ بھی سنیں اور باقی حضرات بھی سنیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے. حرام ہے تو حرام ہے. یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صاحب ہمارے یہ کہہ دینے سے دوسرے کو نقصان تو نہیں ہوا تو حرام کیوں ہے. نہیں، کسی کو نقصان ہو یا فائدہ ہو، لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ حرام. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ حرام. غیبت کرنا حرام ہے. غیبت کرنا حرام ہے. حرام. غیبت کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی میں کوئی عیب پایا جاتا ہے اور اس عیب کو 4 لوگوں کے بیچ میں بیان کیا جا رہا ہے تو اسی کا نام غیبت ہے. اگر عیب پایا جاتا ہے تو، اگر نہیں پایا جاتا اور آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تہمت ہے، اور اگر پایا جاتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. اور یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 1 گھنٹے کی کسی سے گفتگو ہوتی ہے تو شاید اس میں 55 منٹ غیبت ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. ایک بار ہمارے بزرگ مومن تھے جناب فصیح صاحب، ان کے 40ویں کی مجلس ہم پڑھ رہے تھے تو اس پہ ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جب کووڈ کا زور تھا تو کچھ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ لوگوں کو بتائے جا رہے تھے. میں نے کہا بھائی سانس روکیے، اگر آپ 1 منٹ تک سانس روکے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو کووڈ نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا بھائی تقوی کا ایک ٹیسٹ یہ بھی ہے
کہ آپ کسی سے 10 منٹ بات کیجئے اور کوشش کیجئے کسی کی غیبت نہ ہونے پر. ٹیسٹ یہ بھی ہے. تو غیبت حرام ہے, تو غیبت نہ کرنے کا نام تقوی ہے, چاہے لوگ آپ کو کتنا ہی خوش کیوں نہ سمجھیں. اس لیے کہ اگر میں سمجھتا ہوں سماج اس منزل پر پہنچ گیا ہے کہ اگر غیبت نہ ہو تو گفتگو میں لذت ہی پیدا نہیں ہوتی. یعنی گفتگو میں, بات چیت میں جو مسالہ ڈالا جاتا ہے وہ غیبت ہی کا ہوتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو گفتگو پھیکی پھیکی نظر آئے. سمجھ رہے ہیں, گفتگو پھیکی پھیکی نظر آئے, اس میں کوئی لطفی لوگوں کو نہ آئے, ان کا بڑی روکھی سوکھی باتیں کرتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غیبت حرام ہے تو نہ کرنے کا نام تقوی. تو محرمات سے پرہیز کا نام تقوی, واجبات کی ادائیگی کا نام تقوی. دیکھیں ہم عام طور پر اس طرح کی مجلس نہیں پڑھتے, لیکن ہم ایک راستہ اختیار کر رہے ہیں آپ کو کہیں لے جانے. روز قیامت کیا ہوگا, قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے قیامت کا منظر ہوگا. 1.25 نیزے پہ آفتاب ہوگا. یہ گرمی کچھ نہیں, اس پہ آپ بیٹھے, 1.25 نیزے پر آفتاب ہوگا. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. باپ بیٹے کو نہ پہچانتا ہوگا, بیٹا باپ کو نہ پہچانے گا, زوجہ شوہر کو نہ دیکھے گی, شوہر زوجہ کی طرف نہ دیکھے گا, بھائی بھائی کو نہ پہچانے گا, پڑوسی پڑوسی سے بے خبر ہوگا. قرآن کی زبان میں پیر اپنے مرید پر لعنت کر رہا ہوگا اور مرید اپنے پیر پر لعنت کر رہا ہوگا. حساب و کتاب کا بازار گرم ہوگا. ذرہ برابر خیر کیا ہے تو وہ بھی سامنے آئے گا, اور ذرہ برابر شر کیا ہے تو وہ بھی سامنے آئے گا. میزان نصب ہوگی, لوگوں کے اعمال گنے نہیں جا رہے ہوں گے, تولے جا رہے ہوں گے. یہیں پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا. یہی تو بیان ہوتا ہے نا, انسان کے اپنے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. ہاتھ بتا رہے ہوں گے اس نے ہمارے ذریعے کیا گناہ کیے, پیر بتا رہے ہوں گے اس نے ہمارے ذریعے کیا گناہ کیے. تو اب انسان کے پاس کوئی اپنے گناہوں کے لیے تعویل کی گنجائش نہیں ہوگی. اب ہوگا کیا؟ دیکھیں یہی کامیابی کا معیار ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اب وہاں پر کامیاب کون ہوگا؟ کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی نیکیاں بہت تھوڑی سی ہوں گی, گناہ بہت زیادہ ہوں گے. وہ کہاں جائیں گے؟ کہ جہنم میں جائیں گے. فرشتے انہیں کھینچ کھینچ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے. اب ایک طبقہ ان کا ہوگا جنہوں نے واجبات کو ادا کیا ہے, خوب نمازیں پڑھی, روزے رکھے, حج کیے, زکوٰۃ ادا کی, خمس بھی پابندی سے نکالا, قرآن بھی خوب پڑھا, محرمات سے پرہیز بھی کیا, جھوٹ بھی نہیں بولا, غیبت بھی نہیں کی, شراب کے قریب بھی نہیں گئے, زندگی میں کبھی جوا بھی نہیں کھیلا. سمجھ رہے آپ, ہر غلط کام سے پرہیز کیا. تو اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ کہ ان کی نیکیاں اتنی ایک ہیں بہت سی, اور گناہ بشری تقاضے کے تحت 1-2. تو اب ان کے حق میں کیا فیصلہ ہوگا؟ کہ ان کے حق میں فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت کی طرف جائیں. تو اب یہ خوشی خوشی جنت کی طرف دوڑیں گے. خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہو جائے, یہ خوشی خوشی جنت کی طرف دوڑیں گے. اب جب یہ لوگ جو اس معاملے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا یوں سمجھیں کہ محشر کے حساب و کتاب میں کوالیفائی ہو جائیں گے, تو یہ لوگ جنت کی طرف بڑھیں گے. اب جب یہ جنت کی طرف بڑھیں گے تو سورہ صافات میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون, انہیں روکو اس لیے کہ ابھی ان سے سوال کیا جائے گا. بھئی خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو جائیں آپ, ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے. انہیں روکو, انہیں روکو, انہیں روکو اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا. پروردگار اب کس بات کا سوال کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں ہو چکا سوال, یہ پڑھتے تھے. روزے کے بارے میں سوال ہو چکا, حج کے بارے میں سوال ہو چکا, زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہو چکا, محرمات کے بارے میں سوال ہو چکا. لیکن اللہ کہہ رہا انہیں روکو اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا. تو اب جب سارے سوال ہو گئے تو اب کس بات کا سوال کیا جائے گا؟ شاید اس مجمع میں کوئی خاموش نہ رہے. یہ روک کے کیا پوچھا جائے گا؟ ہمارا روک کے وہی پوچھا جائے گا جو قدیر میں روک کے سنایا گیا تھا.
الحمدللہ سارے عزادار ماتمدار مولا علی کے حبدار میرے سامنے ہیں، میرے سامنے ہیں. بہت توجہ. امام حسین کے نام پر دیکھیں ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے. امام حسین کے نام پر یہ آقا باقر کے امام باڑے میں مومنین کی ایک چھوٹی سی گیدرنگ ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کیا عرض کر گیا بھائی. ہم دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مومنین کی ایک چھوٹی سی گیدرنگ ہے، ورنہ ہماری گیدرنگ دیکھنا ہو تو 40 میں کربلا آ جاؤ. اور علم و فن کے اعتبار سے دنیا کا سب سے چھوٹا خطیب، سب سے چھوٹا ذاکر تمہیں مخاطب کر رہا ہے. میری بات آپ سمجھیں، بہت توجہ. اس لیے کہ عجب جو ہے وہ اعمال کو باطل کر دیتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کچھ کہے گا؟ آپ غور کیجئے، ہم ایک چھوٹے سے ذاکر ہیں، بے شک چھوٹے سے ذاکر ہیں، لیکن ذکر بہت بڑے لوگوں کا کرتے ہیں. الحمدللہ ممبر سے کسی چھوٹے موٹے کا نام ہی نہیں لیتے. اس لیے کہ ہمیں اپنی حیثیت معلوم ہے، ہمیں اپنی حیثیت معلوم ہے. میر انیس پہلے ہی ہم کو بتا چکے ہیں کہ غیر کا ذکر کروں شے کا سناخہ ہو کر، اور مجرئی اپنی ہوا کھوں سلیمہ ہو کر. مولا آپ کو سلامت رکھے. سنیے قبلہ، یہ ممبر اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے لیے بنا ہے، اور الحمدللہ مجلسوں میں یہی بیان ہوتا ہے. آپ سماعت فرماتے، مقصد مجلس ہی یہی ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اب سنیے عزیزوں، وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا. تو کیا پوچھا جائے گا؟ جو غدیر میں روک کے سنایا گیا تھا، جو غدیر میں روک کے سنایا گیا تھا. اب سنیں، یہ سارا مجمع کائنات کے سب سے بڑے شیعہ، کائنات کے سب سے بڑے شیعہ سلمان فارسی سے لے کر کائنات کے سب سے بڑے شیعہ سلمان فارسی سے لے کر اس حقیر و فقیر شیعہ تک، اب سب بیچ میں آ گئے، اس حقیر و فقیر شیعہ تک الحمدللہ کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، حج نہ کرو، زکوٰۃ نہ ادا کرو، محرمات سے پرہیز نہ کرو، تقوی اختیار نہ کرو، صرف علی کی ولایت کے قائل ہو جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں.
اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو کھڑا ہو جائے. کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے, کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے, لیکن ہاں اللہ کے اور رسول کے قول کے مطابق ہر شیعہ کا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ اگر زندگی بھر نماز پڑھی, زندگی بھر روزہ رکھا, زندگی بھر نماز پڑھی, زندگی بھر روزہ رکھا, پیادہ حج کیے, کوہ احد کے برابر سونا زکات میں دے دیا, لیکن اگر ولایت علی کے قائل نہیں ہو تو جنت کی بو نہیں. قبلہ یہ ہے ولایت امیر المومنین, وقفوہم انہم مسئولون, روز قیامت اس کے بارے میں سوال ضرور ہوگا کہ غدیر میں جو پیغام دیا گیا تھا اس کو تم نے کتنا یاد رکھا, ہم کیا, ہماری حیثیت کیا, ہماری اوقات کیا. اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا. اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہ دیا. 20-22 سال پہلے کسی امام باڑے کے ممبر سے یہ نکتہ پڑھاتے, غالباً اسی سال جو عشرہ پڑھا تھا وہ کتابی شکل میں بھی چھپا اور شاید اس پہ بھی یہ نکتہ موجود. لیکن یہاں بہت سے بچے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عمری ہوگی 20 سال 22 سال, جب کچھ غیر 30-20 سال کے ہوں گے تو ان کو بھی کیا یاد ہوگا. آپ کا ذوق سماعت دیکھ کر میں چاہتا ہوں کہ آج یہ نکتہ پھر سرکار باب المراد کی بارگاہ میں نظر کروں. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. کیا ولایت امیر المومنین کا اعلان نہ کیا تو کچھ نہ کیا. عام طور پر پڑھا جاتا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو نماز نہ پہنچائی, روزہ نہ پہنچایا, حج نہ پہنچایا, زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا. نہیں, خالی بات یہیں تک محدود نہیں ہے. ماں محمد اللہ رسول, محمد کچھ نہیں ہے سوائے کہ رسول ہے. یہ اٹھیں تو رسالت, یہ بیٹھیں تو بیٹھنا رسالت, یہ بولیں تو بولنا رسالت, یہ خاموش رہیں تو خاموش رہنا رسالت, یہ جاگیں تو جاگنا رسالت, یہ سو جائیں تو سونا رسالت, یہ کسی راہ پہ چلیں تو چلنا رسالت, یہ کسی کی گود میں پلیں تو پلنا رسالت. نہیں غور کیا آپ نے؟ یہ کسی کی گود میں پلیں, نہیں سنا آپ نے, تو پلنا رسالت. یہ کسی کے گھر میں قیام کرے تو قیام رسالت, یہ کسی کے در پر سلام کرے تو سلام رسالت, یہ سجدہ کریں تو سجدہ رسالت, یہ کسی کے پشت پر آنے پر سجدے میں طول دیں تو یہ بھی رسالت, یہ کسی کے لیے شبیہ مرکب بن جائیں تو شبیہ مرکب بننا رسالت, یہ کسی کو کندھوں پر بٹھائیں تو کندھوں پر بٹھانا رسالت, یہ کسی کے آنے پر کھڑے ہو جائیں تو یہ کھڑے ہونا رسالت. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں, آپ تمہاری بھی بات کرتے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں آپ کیسے داد دیتے ہیں, قسم خدا کی امتحان ہے. اب اگر یہ کسی کو پہلو میں بٹھائیں تو یہ بھی رسالت ہے. مجھے معلوم تھا ایسے ہی ٹھہر کے آپ داد دیں گے, لیکن ابھی آپ داد دیں گے.
کسی کو صحابی بنائے تو صحابی بنانا رسالت، کسی کو جنت کی بشارت دے تو جنت کی بشارت دینا رسالت. صرف خدیجہ نہیں، صرف ام سلمہ نہیں، کسی بھی خاتون سے اگر یہ عقد فرمائے تو وہ رسالت ہے، وہ رسالت. ابو سفیان کی بیٹی سے عقد کریں تو وہ رسالت، ان کی بیٹی سے شادی کریں تو رسالت. آپ میری طرف دیکھیں، ان کی بیٹی سے شادی کریں تو رسالت، ان کی بیٹی سے عقد کریں تو رسالت ہے. اب یہ سب کچھ ہے رسالت. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا. تو اب اگر محمد غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا نہ فرمائے تو نماز نہ پہنچائی، روزہ نہ پہنچایا، حج کا حکم نہ پہنچایا، زکوٰۃ کے ارکان نہ سمجھائے، خمس کے مسائل نہ بتائے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ پیغمبر سوئے نہیں، پیغمبر جاگے نہیں، پیغمبر کسی راستے پر چلے نہیں، پیغمبر کسی کی گود میں پلے نہیں، پیغمبر نے کہیں قیام نہیں کیا، پیغمبر نے کسی کے در پہ سلام نہیں کیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ پیغمبر نے کچھ نہ کیا. اگر کار رسالت انجام نہ دیا لیکن کسی کو صحابی بنانا یہ بھی کار رسالت، کسی سے عقد کرنا یہ بھی کار رسالت. جملہ حاضر ہے، اگر پیغمبر غدیر میں ولایت علی کا اعلان نہ کریں، ولایت علی کا اعلان نہ کریں تو ابا کی صحابیت چھوٹ جائے، بٹیا کا نکاح کر. بہت سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. سنیں ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیں مجلس کے تقدس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. میری بات سنیں جو میں عرض کروں. ہمارے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے. جو ہم غیر معیاری الفاظ استعمال کریں. صلوات والے پر محمد و آل محمد. آئی 9 محرم ہے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. یہ غدیر کا میدان ہے جہاں اللہ کے رسول مولا علی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے دکھا رہے ہیں. من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا. جس کا میں مولا. دیکھیں مجھے آج غدیر پڑھنا ہی پڑھنا تھا، اس لیے کہ یہ تو عشرہ مجالس ہے. جب رسالت نامکمل رہ جاتی ہے غدیر کے بغیر تو پھر مجلس کیا ہے، عشرہ کیا ہے، ذاکری کیا ہے، خطابت کیا ہے، گویائی کیا ہے، فصاحت کیا ہے، بلاغت کیا ہے. جب تک غدیر بیان نہ ہو. اگر یہ نہ پڑھا، بات سمجھ رہے ہیں، اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا. لیکن سنیں، یہ غدیر کا واقعہ اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ بیان تو سب کرتے ہیں، لیکن ان سے پوچھئے کہ تم نے غدیر سے لیا کیا، تم نے سمجھا کیا. جھوم جھوم کے، تالیاں بجا بجا کے، من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا کہنا، اور ولیوں کے ولی کا نعرہ لگانا، اور اذان و اقامت میں علی جن ولی اللہ کہنا. اور میں نے بہت دھیرے سے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی. میرا اشارہ کدھر؟ الحمدللہ کہ ہم شیعہ ہیں، الحمدللہ کہ ہم شیعہ ہیں.
میں نے آپ کو 20-22 سال پرانا نکتہ اس لیے سنایا کہ یہ میرے والدین کی نیکیاں ہیں کہ زمانہ گزر جائے مگر ہمارا مزاج نہیں بدلتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا مزاج نہیں بدلتا، اس لیے کہ ہمارا مزاج اہل بیت کی محبت کے سانچے میں ڈھلا ہوا. مولا کا مطلب آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ اب ذرا سنیں، مومنین بیٹھے سنیں، مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علی کو مولا کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالی زبان سے کہنے تو نہیں، بلکہ مولا کا مطلب ہوتا ہے اولا بالتصرف. مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہم پر، میرے بچے سنیں، جو ہم پر ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہو، جو ہم پر ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہو، وہ ہے مولا. وہ ہے مولا. جہاں تک لوگ ہیں پوری توجہ کے ساتھ سنیں. آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ امام کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے تمہارا امام، سنیں یہ مجمع، اور اس کے بعد اپنے دل کی کیفیت کا اندازہ آپ خود لگائیں، کہ اگر تمہارے سامنے تمہارا امام کسی کو 1,00,000 درہم دے اور تمہیں صرف 1 درہم دے تو تمہارے دل میں کوئی شک پیدا نہ ہونے پائے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تمہارے دل میں کوئی شک پیدا نہ ہونے پائے، اس لیے کہ وہ اولا بالتصرف ہے. مجھے آپ معاف کیجئے گا، اولا بالتصرف کا مطلب یہ ہے کہ جسے آپ مولا کہتے ہیں، اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ زمین تمہاری نہیں ہے، تو پھر یہ زمین تمہاری نہیں ہے. اب الماری میں رجسٹری نہیں ڈھونڈی جائے گی، اب بینامہ تلاش نہیں کیا جائے گا، اب کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جائے گا، چونکہ مولا نے کہہ دیا کہ یہ تمہاری نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تمہاری نہیں ہے تو پھر یہ تمہاری نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر امام کہتے ہیں کہ یہ زمین تمہاری نہیں ہے تو پھر وہ زمین تمہاری نہیں ہے. اگر امام کہتے ہیں کہ یہ تمہارا دوست نہیں ہے تو لاکھ تعلقات ہوں، پھر وہ تمہارا دوست نہیں ہے. اب جگر تھام کے سنیے گا، مولا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام کہہ دے کہ یہ تمہاری زوجہ نہیں ہے، آپ نے غور کیا؟ اگر امام کسی خاتون سے کہہ دے کہ یہ تمہارا شوہر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. اب طلاق کے صیغوں کی ضرورت نہیں ہے، اب طلاق کی ضرورت نہیں ہے، ایسے نہ ویسے. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. ارے بھیا ہماری کیا اوقات ہے، ہم تو اسے مولا مانتے ہیں جو اگر ام المومنین سے بھی کہہ دے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بس عزیزوں، پڑھ چکا میں فضائل. 11 محرم کو شب میں آئیے گا ضرور. غفر باب کے بامباڑے کی مجلس کے بعد اس علا خانے میں مجلس شب سیم منعقد ہوگی. انشاءاللہ آپ حضرات تشریف لائیں گے. چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے فضائل تمام ہوں. مجھے آپ کے جذبات کا
خیال بھی ہے اور میں آپ کے جذبات کو سلام بھی کرتا ہوں. خوب کما لگائے, زنجیر کا ماتم کرے, اس کا کوئی بدل نہیں. دیکھیے یہ ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ یہ کہے کہ ایسے بھی عزاداری کرو, لیکن کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ایسے ہی عزاداری کرو. میں بہت بڑی بات کہہ گا, یہ بھی کرو ٹھیک ہے, لیکن یہ نہ کرو یہ کرو, ایسے ماتم نہ کرو ایسے ماتم کرو, یہ کہنے کا کسی کو اختیار نہیں. آپ کما لگائیں گے, بے شک لگائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی کما لگا لیں تو میں 2 مصرے کسی مرثیے کے پڑھ دوں, آپ کما لگائیں, مجلس ختم. نہیں بتائیے, بتا دیجیے بالکل صاف صاف. 2 منٹ میں صاحب پڑھ دوں, آپ کما لگا لیں, عرصہ ہو جائے, بی بی قبول فرمائیں. ہمیں نہ معلوم کتنی مجلسیں ابھی اور 2 مہینے 8 دن میں لکھنؤ میں پڑھنا ہے, ہم کہیں بھی مصاحب پڑھ لیں گے. بولیے. نہیں واقعی بتا دیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مصاحب پڑھیں, حالانکہ یہ دل کا درد ہے, نہ معلوم کتنی باتیں چھوٹا بھائی سمجھ کے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جلوس میں ایسے شریک ہوئیے, ایسے شریک ہوئیے, شبی کو بوسہ ایسے دیجئے, لیکن کل کچھ میرے ہمدردوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نہ کہا کریں. اب آپ اس کر کو سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال اگر کہیے تو مصاحب پڑھو, اس لیے کہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے خدا جانے زندہ رہیں یا نہ رہیں. آج 9 محرم ہے. اب دیکھیے فرش اعضا پر بیٹھ کے آپ نے وعدہ کیا ہے, فرش اعضا پر بیٹھ کے آپ نے وعدہ کیا ہے, سن لیں تمام لوگ. لہذا جب تک مجلس مکمل طور پہ تمام نہ ہو جائے, کوئی کما لگانے کے لیے تلوار نہیں اٹھائے گا, نہ کوئی شبیوں کو اٹھا کے کھڑا ہوگا. اور میں خواتین سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو گھبراہٹ ہو رہی ہے, اختلاج ہو رہا ہے, بی پی ہائی ہو رہا ہے, طبیعت خراب ہو رہی ہے, شوگر لو ہو رہی ہے, ہائی ہو رہی ہے, تو ابھی اٹھ کے چلیے. آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ ہے, ان بیویوں کو ان کے شوہروں کا واسطہ ہے, آپ کو آپ کی ماں آپ کے باپ کا واسطہ. جب تک مصائب ہوں کوئی خاتون کھڑی نہیں ہو. لیکن مجھے مجبوراً کہنا پڑا, اس لیے کہ آج بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ مصائب مکمل طور پہ ہو نہیں پا رہے. اب ماشاءاللہ آپ نے وعدہ کر لیا, میں مصائب پڑھ رہا ہوں. اب میرے خیال میں کوئی وعدہ خلافی نہ کرے. ساری دنیا کے علماء, ذاکرین, خطباء, شعراء, نثر میں یا نظم میں پڑھے جانے والے سارے مصائب ایک طرف, اور میر صاحب کے یہ 2 مصرے ایک طرف. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے, شبیر تھوڑا حوصلہ رکھ, شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے, مولا نے چاہا
تو اپنی طاقت بھر آپ کے سامنے مصائب پڑھوں. کل ہمارے ایک نوحہ خان انہوں نے ہم سے کہا، اپنا چھوٹا سمجھ کے کہا کہ کل امام حسین کی جنگ پڑھ دیجیے گا. بہرحال عزیزوں، 9 محرم کو مصائب ذہن پر ایسے حاوی ہوتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں. در خیمہ پہ آئے بہن زینب، آپ پر ہمارا آخری سلام. ام کلثوم، آپ پر ہمارا آخری سلام. ام لیلا، آپ پر ہمارا آخری سلام. ام رباب، آپ پر بھی ہمارا آخری سلام. آخر میں فرمایا اما فضا، آپ پر بھی ہمارا آخری سلام. پردہ اٹھا، چاہنے والی بہن نے کہا بھیا خیمے میں آ جائیے. حسین خیمے میں آئے. بھائی بہن میں بہت دیر گفتگو ہوئی. باہر نکلے. حسین جب کہ چلے بعد 2 پہاڑ رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی. ابا کے دامن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو. فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. گھوڑے پہ بیٹھے حسین، ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے، دیکھیں آپ کے وعدے پر بڑھ رہا ہوں، تھوڑا حوصلہ رکھیے. اے میری سواری کے گھوڑے، مجھے معلوم ہے تو میرے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، مجھے جلد از جلد میری منزل تک پہنچا دے. گھوڑے نے سر جھکایا، دیکھا کم سن سکینہ گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی ہے. اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے، میرے بابا کو کہاں لیا جاتا ہے؟ کیا وہاں لے جا رہا ہے جہاں سے کوئی واپس نہ آیا؟ گھوڑے سے آقا حسین نیچے اترے، بچی کو گود میں لیا اور رخساروں پر پیار کیا. اے بی بی سکینہ، یہ آخری بار بابا نے رخساروں پر پیار کیا ہے، اب دباچے مارے جائیں گے. بیٹی، اے بیٹی مجھے جانے دو، مجھے آخری وعدہ وفا کرنا ہے. بابا جائیے بابا، میں آپ کو نہیں روکوں گی. بابا جائیے، میں آپ کو روکوں گی نہیں، لیکن بابا جانے سے پہلے ایک کام کر دیجیے. کیا کام بیٹی؟
اے بابا میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی مجھے نجف پہنچا دو، اے بابا میں یہ نہیں کہوں گی مجھے مدینے پہنچا دو، اے بابا میں یہ بھی نہیں کہوں گی مجھے پانی پلا دو، اے بابا جاتے جاتے آخری بار مجھے اپنے سینے پر سلاتے جائے۔ بابا مجھے جاتے جاتے آخری بار اپنے سینے پر سلاتے جائے۔ آقا حسین رے کے گھر میں کربلا پہ لیٹ گئے، آؤ سکینہ آؤ۔ بی بی سکینہ نے ہاتھ پھیلائے، بابا کے سینے پر سر رکھا، دیکھیں جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، جو عورتیں کھڑی ہو رہی ہیں، ان کے برابر میں جو عورتیں ان کو بی بی سیدہ کی قسم ان کو بٹھائیں۔ میں مسائل پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے بارش ہو رہی ہے۔ آج پڑھ لینے دیجیے مجھے مسائل، موت آ جائے مجھے پہنچتے پہنچتے۔ سکینہ اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ سو گئی، چند لمحوں میں اٹھی، بابا خدا حافظ۔ اے بیٹی کچھ دیر اور آرام کر لیتی، سنیں کچھ دیر اور آرام کر لیتی۔ اے بابا بابا ابھی میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا دادی فاطمہ زہرا سیاہ چادر اوڑھ کے آئی ہیں، کہہ رہی ہے سکینہ عصر کا وقت قریب آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا عزاداروں پر، گرمی ہو جاڑا ہو یا بارش ہو۔ بابا خدا حافظ۔ آقا حسین میدان میں آئے، وقت نہیں ہے تو جنگ پڑھو۔ فاتح خیبر کے بیٹے کی تلوار چلی، ایک ایک کر کے مقابلے پہ آتا گیا، قتل ہوتا گیا، 10 آئے انہیں بھی قتل کیا، 100 کے پرے آئے انہیں بھی مارا۔ حرام زادے پسرے ساتھ نے پکار کے کہا مل کے حملہ کرو، میمنہ آگے بڑھا، میں سنا حرکت میں آیا، قلب لشکر نے حملہ کیا، حسین نے بھی تلوار کو نکالا، جدھر چلے جاتے کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے بجلی ہے جو حسین کے چاروں طرف کوند رہی ہے، اس کی زد میں جو آ جاتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے۔ جب جوش شجاعت بڑھتا تھا تو دونوں ہاتھوں کو لائنوں کے درمیان ڈالتے تھے، بالوں کو پکڑتے تھے، اچھالتے تھے۔ تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا۔ سنو سنو بیٹا سنو، مسائل سنو بیٹا، سنو سنو سنو، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، ندائے غیبی آئی، تلوار کا لہو پہنچا، تلوار کا لہو پہنچا، تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، دائنی جانب سے تلواریں، بائیں جانب سے نیزے، سامنے سے تیر، پشت پگوش، حسین گھوڑے پر جھوم رہے، خولی نے نیزے سے وار کیا، خولی نے نیزے سے وار کیا، حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، بی بی فضہ نے دیکھا ارے میرا حسین کہیں نظر نہیں آتا، اب فضہ آگے آگے، زینب پیچھے پیچھے، ایک بلندی پہ پہنچی، دیکھا شمر ملول تازیانہ لے کے
حسین سجدے میں ہے، میری طرف دیکھیں، حسین سجدے میں ہے، شمر نے